नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करता हूँ जो हमारी ज़िंदगी में हमें बार बार ये मौके अता कर देता है कि ज़िंदगी के सफ़र में और ईमान की इन राहों पर चलते हुए हम उस जगह तक पहुँचे जहाँ खुदावंद हमारा खुदा हमें देखना चाहता है। और यकीनन खुदावंद हमारा खुदा हमें उस जगह पे, यानी वो जगह जिसको लोग जन्नत कहते हैं, फिरदौस कहते हैं, हम मसीहत में इसको वो जगह कहते हैं जहाँ खुदा की हुज़ूरी है, जहाँ हमारा खुदावंद हमारा खुदा मौजूद है और उसका बेटा यीशु मसीह नासरी, जिसके वसीला से हम आसमानी बाप के खुदावंद अपने खुदा के फ़र्जंद ठहराए गए हैं। हम उस जगह पे जाने के लिए इस ईमान के सफ़र में और ज़िंदगी के सफ़र में हम उन बातों को, जो सच्चाई की बातें हैं और वो बातें जो हमारे लिए, आपके लिए, दुनिया के लिए बेहतर हैं, हम वो सच्चाइयाँ आप तक लाते हैं ताकि आप सच्चाई को जानें। और कलाम मुक़द्दस ये कहता है कि तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। और यकीनन सच्चाई यानी कलाम हक़, यानी बाइबल मुक़द्दस, वो सारा कलाम जो नबियों के वसीला से, वो सारा कलाम जो खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से और फिर उसके शागिर्दों के वसीला से हम तक पहुंचा। आज हम उसी की खुशखबरी भी देते हैं और आपको और दुनिया के उन लोगों को जो अभी तक मसीह को नहीं पहचान सके, मसीह की पहचान उन तक लेके आते हैं ताकि वो भी उस हकीकत तक पहुँचे, उस सच्चाई तक पहुँचे और हमेशा की ज़िंदगी तक पहुँचे जो खुदावंद हमारा खुदा हमें देना चाहता है। हमारे प्रोग्राम पिछले दिनों हम इस बात पे हमने कुछ प्रोग्राम किए, ख़ास तौर पे कि कैसे मसीहत जो है वो हमारे जो समाजी मसाइल हैं, सोसाइटल इश्यूज़ हैं, उसके ऊपर क्या किरदार अदा करती है और कैसे मसीहत का जो फोकस है वो हमेशा से इंसानियत के लिए है, किसी भी मज़हब, रंग और फ़िरके के लिए नहीं, बल्कि तमाम दुनिया के लोगों के लिए है। और आज का हमारा मौज़ू भी जो आज का हम ज़ेरे बहस लाने को हैं वो भी इसी ताल्लुक़ से है, जो ख़ास तौर पे आजकल जो क्लाइमेट चेंज का ज़िक्र है, माहौलियाती आफ़ात का ज़िक्र है, माहौलियाती तब्दीली का ज़िक्र है और इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान जहाँ से हमारा ताल्लुक़ है, क्योंकि ये कुदरती आफ़ात जिसको कहा जाता है, आज इसका हम जायज़ा लेंगे कि क्या ये कुदरती आफ़ात है या ये हमारी इंसान की या हमारे पाकिस्तान के लोगों की या मिसमैनेजमेंट की वजह से या और बहुत से ऐसे कायक हैं इन दुनिया में जिसकी वजह से ये माहौल में तब्दीली आई है, हालात में तब्दीली आई है, मौसम में तब्दीली आई है। और वो तब्दीली खुदा की तरफ से नहीं, इंसान ने अपने खुद काम करने के वसीला से इस को दावत दी है। और ये काम जब आजकल आ रहा है तो पाकिस्तान में माहौलियात और उसकी आफात जो है उसके ऊपर हम आज बात करेंगे। और ख़ास तौर पे हमने देखा है कि पिछले दिनों बहुत से पाकिस्तान के इलाके पेशावर से लेके KPK से लेके कराची तक इफ़ेक्ट हुए हैं, जबकि बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं। इसी तरह बहुत ज़्यादा जो है गर्मी भी हम देखते हैं, क्लाइमेट चेंज जो हुआ है वो भी एक ख़ास एक वजह है जिसकी वजह से हम और पाकिस्तान ख़ास तौर पे सफ़र कर रहा है। दुनिया में और ममालिक भी हैं, लेकिन आज हमारा फोकस ज़्यादा पाकिस्तान पे रहेगा और हम पाकिस्तान के ऊपर ये सारी जो आफ़ात आ रही हैं उसके ताल्लुक़ से भी हम बात करेंगे। और फिर ये भी बात हम करेंगे कि कैसे इससे हम बच सकते हैं। और फिर हम बात करेंगे कि कलाम मुक़द्दस जो है, बाइबल मुक़द्दस क्या कहती है, और बाइबल मुक़द्दस के ताल्लुक़ से भी हम बात करेंगे। और स्टूडियो में आज मेरे साथ इस टॉपिक पे बात करने के लिए मौजूद हैं पास्टर क्रिस्टीना रोहन सैमुअल,
पास्टर क्रिस्टीना रोहन सैमुअल का ताल्लुक IFGF से है, इंटरनेशनल फुल गॉस्पेल फेलोशिप स्लाव UK में पास्टर भी है। इसके साथ साथ ये सोलिसिटर है और ये लॉ का काम, लॉ फर्म में काम करती हैं और इसके साथ साथ खुदा की खिदमत करती हैं। इनकी अपनी मिनिस्ट्री भी इंटरनेशनल गॉडली पीपल के नाम से है, जिसमें ये और भी लोगों तक कलाम की खिदमत पहुंचाती हैं, टेलीविज़न के ज़रिए से, सोशल मीडिया के ज़रिए से। आइए हम वेलकम करते हैं। वेलकम टू द शो पास्टर क्रिस्टीना। Thank you so much. Thank you, Pastor Robinson Esker, for inviting me to your show. I'm very grateful. आप कुछ इब्तिदाइया में कहना चाहें अबाउट द सब्जेक्ट, आज के सब्जेक्ट के ताल्लुक से? हाँ, Thank you. So most importantly, of course, हम देख रहे हैं recently what's going on in Pakistan. Pakistan's been taken over by floods, and we hear news about earthquakes and heat waves का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ता है पाकिस्तान में. And as I was looking into all of this, and as we are talking about natural disasters के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, तो हमें एक चीज़ understand करने की ज़रूरत है that these are not just random events. ये हमारे लिए एक वार्निंग्स एंड वेकअप कॉल्स हैं, क्योंकि पाकिस्तान इस टाइम पे मोस्ट क्लाइमेट वनरेबल कंट्रीज में से एक है. एंड अगर हम इसको देखें, इन ईयर 2005 में अर्थक्वेक में 8,000 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी. बल्कि सॉरी मैं करेक्ट करूँ, अबाउट 70,000 पीपल. 70,000 people, and that's not a small number. That's a very big, huge number. And then when I was looking into it, in 2010 के floods में 20 million लोग affect हुए थे. And then the super flood, which was in 2022, जिसमें 33 million लोग घर से बेघर कर दिए गए थे, and their crops and everything was destroyed badly. And another thing that I've noticed is that back in the days इतनी गर्मी heat waves नहीं होते थे. अब वहाँ पर almost 50 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर सिंध में, कराची, लाहौर में मौसम it gets बहुत ज़्यादा गर्मी का सामना करना पड़ता है. और दुनिया के हॉटेस्ट शहरों में ये इस टाइम पे शामिल होते हैं. बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि ये जो क्लाइमेट चेंज है और मौसमियाती असरात है, इसमें वाकया ही बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ और बहुत ज़्यादा आफात भी पाकिस्तान पे आई. और पिछले दिनों हम देख रहे थे कि कितने फ्लड्स आए, और अब जो ये क्लाउड बर्स्ट का एक हमने नई इस पर सलाह सुनी है कि क्लाउड बर्स्ट है, और उस पर AI की काफ़ी उन्होंने हर कोई अपनी अपनी दुकान चमकाता है, तो उन्होंने बाकायदा क्लाउड में से जैसे बड़े बड़े दरिया बह रहे नीचे, उस तरह की तस्वीरें भी पेश करनी शुरू की, जबकि ऐसा नहीं है. क्लाउड बर्स्ट में नहीं होता कि बहुत ज़्यादा बारिश एकदम आ जाना और तवक्को के बगैर आ जाना, कोई उसकी प्रिडिक्शन नहीं होती है. तो दैट इज़ वेयर दिस टर्म्स कम, क्लाउड बर्स्ट की जो है कि एकदम. और हमने ख़ास तौर पे ये देखा कि ये को आम पानी नहीं था उसमें. जो रियल पिक्चर्स मैंने देखी हैं फ्लडिंग की, उसमें बहुत बड़े बड़े स्टोन, जिनको अगर 10-10 आदमी भी हिला के चलाना चाहे तो नहीं चला सकते, वो पानी में हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ देम वो आ रहे थे. और फिर वो जब टकराते हैं घरों के साथ और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, तो कैसे वहाँ पे नुकसान होता है. तो आज ख़ास तौर पे जब हम इस सब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो पाकिस्तान के ताल्लुक से जब हम बात करते हैं, तो ये जो दुनिया में अगर हम देखें तो वॉल्केनिक eruption जो हैं, ये जो पहाड़ जो क्या कहते हैं इनको, वॉल्केनोज जो हैं वहाँ भी हो रही हैं, दुनिया में भी ये हुआ है. लेकिन ये ज़्यादा हुआ है इसका जो कोयले के जलाने की वजह से, लकड़ी के जलाने की वजह से, फिर गैस जो है ये जब इससे एनर्जी पैदा की जाती है और डीजल से, ऑयल से पैदा की जाती है, तो इस तरह से ये एक जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट पैदा होता है और एमिशन जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, और ख़ास तौर पे जो ऑयल से है, ऑयल और फिर एग्रीकल्चर
میں جو خاص طور پہ فرٹیلائزر یوز ہوتا ہے اور دوسری چیزیں ہیں اور گیسولین جو کاروں میں یوز ہوتی ہے, اس سے ایتھین میتھین گیس جو ہے وہ جو پروڈیوس ہوتی ہے تو وہ بہت زیادہ ہارمفل ہے فار آل دا کلائمیٹ. اور جو اوزون لیئر ہے جس کے تعلق سے بات کیا جاتا ہے کہ دیٹ ہیز وہ جو کور کرتی ہے بٹوین دی کیا کہنا چاہیے فضا کو اور ہمارے درمیان میں وہ پھٹ چکی ہے. سو دس از آل ویئر اٹ از ہیپننگ. آپ اس کے تعلق سے کیا سمجھتے ہیں کہ کیا واٹ آر دی ریئل کازز یا اس کے ریمیڈیل میجرز کیا ہو سکتے ہیں؟ مین ڈیزاسٹرز اس ٹائم پہ پاکستان میں یو ہیو ٹچڈ, آپ نے جو باتیں کی ہیں دیٹ از ویری ٹرو اینڈ دس از سم تھنگ دیٹ دا ہول پاکستان از فیسنگ. اینڈ اس کے لیے ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ ایکچوئل میں ہو کیا رہا ہے. سائنس کہتی ہے دیٹ دیر از اے گلیشیل لیک آؤٹ بسٹ فلڈز ہیں, سو وچ مینس کہ میلٹ ہو رہی ہیں گلیشیئرس جو ہیں بہت جلدی میلٹ ہو رہی ہیں, جس کی وجہ سے یہ سڈن فلیش فلڈز آ رہے ہیں اب, اور جس کی وجہ سے اوبیسلی دیر از انپرڈکٹیبل مانسونز ہیں. اور ابھی آپ نے جیسے کلاؤڈ برسٹ کے بارے میں بھی بتایا کہ کلاؤڈ برسٹ ہو رہے ہیں اور ولیجز ڈراؤن ہو رہے ہیں, اور بہت زیادہ ان کے افیکٹس ہمیں یہ دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ دیر از اے لاٹ آف فوڈ انسیکیورٹیز ہیں, ہیلتھ کرائسز ہیں, اسٹیگنٹ واٹرز ہیں, اور بہت سارے ڈیزیزز اب اسپریڈ ہونا شروع ہو گئے ہیں لائک ملیریا, ڈینگی کے بارے میں بہت زیادہ ہمیں سننے کو ملتا ہے, کلوریرا. اینڈ کراپس آر اوبیسلی ڈسٹرائڈ ہو گئے ہیں, انفلیشن سورس ہو رہے ہیں. اینڈ ویری سیڈ ہے کہ بہت زیادہ سفر غریبوں کو سہنا پڑتا ہے پاکستان میں. آئی تھنک اس کا پریکٹیکل سولوشن تو یہی ہے دیٹ دا گورنمنٹ نیڈ ٹو ریئلی اسٹیپ اپ, اور ان کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ انہیں اپنے ڈرینیج سسٹمس کو اپ گریڈ کرنا چاہیے. دے نیڈ ٹو یوز دا منی وائزلی اینڈ رائٹلی رادر دین اپنے آپ کو فل کرنا. اینڈ ہم دیکھتے ہیں لاٹ آف کرپشن ان دا گورنمنٹ لیول, اور پاکستان میں ویسے بھی ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں دیٹ دے گیٹ ان ٹو اے لاٹ آف سیلف پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں. تو ہمیں سکھانا پڑے گا آئی تھنک لوگوں کو بھی, اور بیٹھ کے گلوبل وارمنگ کے بارے میں ایجوکیٹ کرنا پڑے گا کہ یہ ہیٹ ویوز اور یہ فلڈس کیوں آ رہے ہیں, اور ان کو ہم کس طریقے سے پریکٹیکلی بیٹر کیا کر سکتے ہیں. دیر سولر اینڈ رینیوبل انرجی, پاکستان کے بڑے حصے جو ہیں ڈیزرٹس ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں اور بہت زیادہ ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ درختوں کو کاٹا جا رہا ہے, اور جب تک گرینری نہیں ہوگی وی ول ناٹ بی ایبل ٹو پروٹیکٹ آور اوزون لیئر. بالکل, یہ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ٹچ کیا کہ یہ ڈیفارسٹیشن جو ہے, درختوں کا کاٹا جانا, کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے سینیاریو کے تعلق سے, بیکاز ہمیں زیادہ کنسرن اپنے ملک سے ہے, پاکستان سے ہے, اور وہاں پہ میں اس بات کا شاہد ہوں کیونکہ مجھے بہت زیادہ شوق رہا ہے ناردرن ایریاز میں گھومنے کا, پھرنے کا, اور میں نے تقریباً تمام پاکستان کے گلگت, ہنزا اور سارے جتنے بھی سوات اور کلام اور ناران اور یہ سارے نتھیا گلی, تو وہاں پہ ہم دیکھتے تھے کہ انلیگل درختوں کی اتنا زیادہ وہ ایک مافیا ہے جس میں گورنمنٹ بھی انوالو ہے, جس میں پولیٹیشین بھی انوالو ہیں, جس میں بیوروکریٹس بھی انوالو ہیں, ایون آرمی بھی کافی حد تک اس میں انوالو ہے, کیونکہ وہ ان کو پھر ہر طرح کا جو ہے پروٹیکشن بھی دیتے ہیں اور پھر ان سے نیچرلی اپنا حصہ بھی وصول کرتے ہیں. تو ان وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ جو ہے یہ کلائمیٹ چینج میں جو پاکستان پہ اثر ہوا, اور یہ اچانک کلاؤڈ برسٹ کا ہونا اور بارشیں ہونا, اور پھر بہت زیادہ جو آپ نے ایک بات ٹچ کی ہے, پاپولیشن ایکسپلوژن ایک بڑا ہے وہاں پہ. اور پاپولیشن ایکسپلوژن مین کہ بہت زیادہ جو ہے پاکستان میں جو ہے ایک دم آپ دیکھیں کہ کہاں سے کہاں آبادی اب 24 کروڑ تک چلی گئی ہے پاکستان کی آبادی جو ہے. تو یہ ایک بہت, اور جو سوسائٹیز خاص طور پہ بنتی ہیں جب, تو بہت زیادہ وہ درختوں کو کاٹ کے سب کلیئر کر دیا جاتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو واٹر ویز ہیں
اور دریاؤں کے کناروں پہ اور ان جگہوں پہ بہت سے لوگ آباد ہو جاتے ہیں, غربت کی وجہ سے بھی ہو جاتے ہیں, کچھ بزنس کرتے ہیں ہوٹلز بنا کے. آپ اس کے تعلق سے ذرا ضرور بات کیجیے گا. جی, سو that's another problem جو ہم فیس کر رہے ہیں پاکستان میں, کہ اگر ہم بہتری کی طرف جانا چاہتے ہیں, اینڈ اف یو وانٹ کہ پاکستان ہمارا جو ملک ہے اس میں یہ جو ساری ڈسٹرکشن ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے اس کو کلیئر کیا جائے, تو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ فلڈس آر ویری ڈینجرس اینڈ اٹس کلنگ ایوری بڈی. آلموسٹ غریب تو بہت زیادہ ہی ان سے افیکٹ ہو رہا ہے. ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا یہ جو کالونیز بائی دا ریور بینکس بنائے جا رہے ہیں, اینڈ دا پاپولیشن از گروئنگ, وی آر گونا ہیو ٹو اگین ایجوکیٹ آور کمیونٹی. ہمیں اپنے ملک میں لوگوں کو بتانا پڑے گا دیٹ اٹ از ناٹ ہیلدی, یہ ہیلدی نہیں ہے اور یہ افیکٹ کر رہا ہے کمیونٹی کو. ہمیں اویئرنیس کیمپینس کرنے چاہیے. ہمیں گاربیج اور پلاسٹک جس طریقے سے پھینک دیے جاتے ہیں پانی میں, ہمیں ان چیزوں کو اسٹاپ کرنا پڑے گا, اور کلیکٹیولی اسکولوں میں بچوں کو ٹیچ کیا جائے, یا in mosques, if they go, and if churches, that we need to learn to plant trees. We need to help our society. We need to help the country by not cutting. I can understand that there is a lot of mafia, جس میں گورنمنٹ لیول پہ بہت زیادہ یہ کام چل رہا ہے کہ اپنے بینیفٹ کے لیے درختوں کو کاٹا جا رہا ہے, and which is not benefiting anybody, especially جو لوور طبقے کے لوگ پاکستان میں ہیں اس کو تو بالکل بھی فائدہ نہیں ہو رہا. تو ہمیں ہر گھر میں ایک درخت لگانا پاسبلی چاہیے تاکہ لوگ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ ہمیں اپنے آپ کی ٹیک کیئر کرنی ہے, اپنی کمیونٹی کی ٹیک کیئر کرنی ہے, اور ایک دوسرے کی ٹیک کیئر کرنی ہے, اور یہی وے فارورڈ ہوگا. بالکل بالکل. اور پاکستان خاص طور پہ ہم دیکھیں تو انگلش میں ورڈ آتا ہے ورنیبل, کہ بہت زیادہ وہ ایک ایسے دھانے پہ ہے, مشکل کے وقت پہ اس کے لیے ہے, کہ کیونکہ وہاں پہ پاکستان میں جو ہے آپ نے ذکر تھوڑا سا کیا تھا کہ گلیشیئرز ہیں. اب جو مین بڑے گلیشیئرز ہیں وہ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 7,000 ہیں, بٹ ان آل ٹوٹل دیر اباؤٹ 13,000 گلیشیئرز, جو کہ وہ اب جب ایک دم ماحول گرم ہو رہا ہے, ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے. میں پاکستان میں اباؤٹ 61 ایئرز آف اپنی لائف گزاری ہے وہاں پہ, تو ٹیمپریچرز گرم ہوا کرتے تھے, 40 تک جاتے تھے, کبھی کبھی 42 43, کبھی کبھی ہوتا تھا کہ شاید 44 ٹچ کر جائے. لیکن ابھی وہاں پہ 50 عام ٹچ کر رہا ہے ان پنجاب کے ایریا میں اور کچھ سندھ کے ایریاز میں, اور وہاں جا کے سو دیٹ ریئلی شوز, بتاتا ہے کہ کہاں پہ ماحولیات کا جو اثر ہو چکا ہوا ہے ان سارے ڈیفورسٹیشن کا, درختوں کے کاٹنے کا, اور جو گرین بیلٹوں کا کم ہونے کا. اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں یہاں پہ یو کے کے لیے, جب میں دیکھتا ہوں کہ جتنے یہاں پہ علاقے ہیں ان کی جو کونسلز ہوتی ہیں, بورو جن کو کہا جاتا ہے, تو وہ ان کے لیے مینڈیٹری بنایا گیا ہے کہ 60% گرین رکھیں وہ اس کو, 60% گرین کا. تو دیٹ از سم تھنگ جو ہمیں اس کے لیے پاکستان میں بھی دیکھنا ہوگا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے ڈیزرٹس ہیں ہمارے سندھ میں, جو بہت سے ڈیزرٹس ہیں جو ہیں, اور وہ جو ہیں وہاں پہ اب ان حالات کا جو ہے بہت زیادہ اور اثر ہو رہا ہے, کہ ڈرائینس تو وہاں پہلے ہی ہے, ڈراؤٹ وہاں پہلے ہی ہوتا ہے, اب اور زیادہ وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ زمین پھٹ رہی ہے, اور اس میں کریکس آتے ہیں نا زمین میں جب پانی نہیں ملتا اسے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بہت ایفیکٹ کرتی ہے پاکستان کو. اور آپ اس پہ خاص طور پہ بات کیجیے گا کہ اب پاکستان کا جو مین اکانومی ہے دیٹ از آن ایگریکلچر, اور ایگریکلچر جو ہے ہمارا خاص طور پہ جو انڈس بیسن بیلٹ ہے, یہ ساری اس میں زیادہ تر پاپولیشن اسی پہ ڈپینڈ کرتی ہے پاکستان کی اکانومی. تو ہاؤ ڈو یو سی, آپ کیسے اس کو دیکھتے ہیں کہ واٹ میجرز ریئلی چاہیے گورنمنٹ کو, اور ایون ہمیں بھی انسانوں کو, جو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ ہمارے اپنے لوگ بھی جو ہیں وہ اتنا کوئی انہوں نے انٹرسٹ نہیں لیا اپنے ماحول کو بہتر کرنے
کا या درختوں को लगाने का या और इन चीज़ों के ऊपर, तो आप ज़रा इसके ऊपर ज़रूर बात कीजिएगा। जब हम दरख्त काट देते हैं तो हम अपने ही लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, बिकॉज द ओनली पीपल जो सफ़र कर रहे हैं वो क्योंकि आई बिलीव कि जो गवर्नमेंट लेवल पे बैठे हैं, जो लोग अच्छे वहाँ पर सेटल्ड हैं, वो इतना ज़्यादा इन कॉन्सिक्वेंसेस को फेस नहीं करते हैं, बट ओवरऑल कॉन्सिक्वेंसेस हर किसी को ही बेयर करने पड़ेंगे। हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि अगर इस डिज़ास्टर से हमें बाहर निकलना है तो हमारे लिए इन चीज़ों के लिए एक्शन लेना ज़रूरी है। वेरी ट्रू, आपने बिल्कुल कहा। और ये एक्शन लेने के लिए नेचुरली देर आर गवर्नमेंट्स हैं, इदारे मौजूद हैं, बहुत से इसके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन अभी भी जब हम देखते हैं पाकिस्तान में, तो जब 2005 की आपने अर्थक्वेक की जिक्र किया था और मैं उस वक्त वहाँ था, और हालांकि मेरे उस वक्त इस लेफ़्ट लेग में फ्रैक्चर था, लेगामेंट डैमेज थे, प्लास्टर चढ़ा हुआ था, तो मैंने तकरीबन 1 महीना से ज़्यादा वो प्लास्टर रहा, और उसी में ही मैं जा के बहुत ज़्यादा रिलीफ का काम किया। फिर तकरीबन 6 महीने तक से ज़्यादा मैं ये करता रहा, हेलीकॉप्टर्स पे जा के, और बहुत से गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए हुए थे। मेरा काम उनको भरना होता था टेंट्स के साथ, फूड स्टफ के साथ जाके। तो हमने उन दिनों में ख़ास तौर पे देखा कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, किसी तरह की कोई डिज़ास्टर मैनेजमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि अगर कोई हो जाए तो कैसे किया जाए। तो ये चीज़ें जो हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि हमारे मुल्क में जो ये इस तरह की मैनेजमेंट की जाए। आप इसके ताल्लुक से अगर कोई बात कर रहे हैं तो जी, डेफिनेटली हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हम यूरोप कंट्रीज़ को देख लें, हम डिफरेंट मुल्कों को, USA को देख लें, डिफरेंट मुल्कों के अंदर हम देखते हैं कि दे हैव अ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वो अच्छे से अपने मुल्क को मैनेज कर रहे हैं। और रिलीफ वगैरह भी आई थिंक बहुत दफ़ा हमें पाकिस्तान में ये भी सुनने को मिलता है कि ऐसे टाइम पर सही तरीके से रिलीफ भी नहीं पहुंचाई जाती है। और मुझे बहुत खुशी हुई सुनकर कि आपने ख़ुद उस चीज़ में आपने गए हैं और आपने लोगों की मदद की है। और इस तरीके से हमें ट्रेंड करने की ज़रूरत है, हमने अपने नेबर्स को उठाना है, उनकी मदद करनी है। एंड विच इज़ वाई आई थिंक कम्युनिटी को, एज आ पाकिस्तानियों को, सबको बाहर निकलना पड़ेगा और इस चीज़ के बारे में अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि किस तरीके से ये यूरोप के मुल्क और ये USA, ये दूसरे जो बैरूनी मुल्क हैं, वो लोग किस तरीके से अपनी कंट्री को मैनेज कर रहे हैं, कैसे रन कर रहे हैं। एंड इट्स नॉट दैट इट्स नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल है अगर सब मिलकर जमा हो जाएं और माइंड मेकअप करें कि जी हमने भी अपने मुल्क को बेहतर बनाना है, क्योंकि अगर ये मुल्क चला सकते हैं तो पॉसिबल है कि पाकिस्तान भी कर सकता है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ दैट वी नीड टू शो फेथफुलनेस, अपने मुल्क के साथ हमें ईमानदारी, वफादारी दिखानी पड़ेगी और हमें इस तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा। एंड इट इज़ पॉसिबल, ऐसा हो सकता है। अगर हम दूसरे मुल्कों में देखते हैं कि वो लोग इतने अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, अपने कंट्रीज़ को अच्छे से चला रहे हैं, अच्छे ड्रेनेज सिस्टम्स हैं, रेगुलर मेंटेनेंस करते हैं, अपग्रेड करते हैं सिस्टम्स को, तो हमें डेफिनेटली इस चीज़ की तरफ सोचना चाहिए और करना चाहिए। बिल्कुल, आपने जो ड्रेनेज सिस्टम की बात की, तो ये एक सच्चा वाक़या है जो 60s का है। और मुझे याद है कि उस वक्त हम स्कूल गोइंग थे, तो ये स्टोरी बड़ी सच्ची मशहूर हुई कि एक शख्स जो बहुत बड़े ओहदे पे था और ये सिविक कम्युनिटीज़ और इस चीज़ों के ऊपर, जो सारी चीज़ों के ऊपर, तो उसको बहुत पैसे की ज़रूरत पड़ी, तो अपने सुपरटेंडेंट के साथ बैठा हुआ वो था। तो जो करप्शन की मैं बात कर रहा हूँ कि क्या इंतहा है पाकिस्तान में, तो ये उस वक्त से, और वो उसने सोचा कि भाई क्या करूँ, तो किसी ने उसको दिया कि जी ये एक प्रोजेक्ट बड़ी देर से पड़ा हुआ है, ये पाइप सीवरेज लाइन बिछानी है, तो चलो कागज़ों में शो कर देते हैं कि बिछ गई है। तो उन्होंने वो कागज़ों में शो करके और उस वक्त के हिसाब से लाखों करोड़ रुपए कमा लिए। और अगले साल अब उसके जो सुपरटेंडेंट था उसको
कि अब मैं भी कुछ करूं, और ज़रूरत भी हुई उसको, तो उसने एक बिल पेश कर दिया कि उन्हीं सीवरेज की सफाई का और दूसरा। तो उसने कहा ये क्या है? उसने कहा जी वो लास्ट ईयर जो आपने सीवरेज बनाया था मैंने उसकी सफाई करवा दी है। तो यहाँ तक ये बिल्कुल सच्चा वाक़या है पाकिस्तान का, लाहौर के साइड का। और मैं समझता हूँ कि दिस इज़ जहाँ ये वो वक्त है जहाँ मैं समझता हूँ कि हमें देखना है कि हम अपने मुल्क को तबाही के दहाने की तरफ लेते चले जा रहे हैं। और वो अकम्बा परस्ती जो है, अपने घरों को भरने की बात जो है, पैसे की हवस जो है, इससे निकलना है। और हमारे पास एक सवाल भी इसी ताल्लुक़ से आ चुका है, और मैं अपने नाज़रीन से कहूँगा कि आप भी अगर कोई भी आपका सवाल हो तो आप ज़रूर हमें भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो स्पेशल इस प्रोग्राम के लिए है, आज के प्रोग्राम जो हमारा होता है ईमान का सफ़र, इसके लिए है, इसके +44 793 117 4775। मैं फिर से बोलूँगा, इसको आप लिख लीजिए नंबर को, +44 793 117 4775। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप कॉल करके भी आप सवाल कर सकते हैं, हमें लिख के भी भेज सकते हैं। आप जहाँ जहाँ देख रहे हैं प्रोग्राम को, आप वहाँ पे हमें सोशल मीडिया पे भी अपना सवाल भेज सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं कहूँगा कि हमारे फेसबुक पेज और ईमान के सफ़र पेज को आप ज़रूर लाइक कीजिए और आप इसको शेयर कीजिए इस प्रोग्राम को, क्योंकि ये बहुत अहमियत रखता है हमारे सब पाकिस्तानियों, ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान में लोग हैं उनके लिए। इसी तरह हमारे इंडिया में जो लोग हैं, इंडिया भी इसी तरह के मसाइल में से गुज़र रहा है, क्योंकि जो 3rd हाईएस्ट जो ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रॉब्लम है वो चाइना 33% बताया जाता है, अमेरिका में ये 13% है, और फिर उसके बाद इंडिया में है। और पाकिस्तान गो के इसमें इतना ज़्यादा नहीं आता, लेकिन पाकिस्तान की इन्हीं मुल्कों के वजह से हमारे ऊपर ये हालात काफ़ी हद तक आए हैं। हमें इस चीज़ को भी ऊपर प्रॉपरली रेज़ करना है, जहाँ जहाँ फोरम है, वर्ल्ड फोरम्स है, कि उनके किए हुए गुनाहों का असर पाकिस्तान में हमारे लोग उठा रहे हैं, ताकि ये माहौल बेहतर किया जा सके। आप ज़रूर इस प्रोग्राम को शेयर कीजिए। हमारे फेसबुक पेज जो ज़िंदगी टीवी का है, पाक ज़िंदगी, आप उसको लाइक कीजिए। हमारे ये प्रोग्राम आप इस वक्त सैटेलाइट पे एशिया सैट 7 पे जा रहा है। आप अपने अज़ीज़ और रिश्तेदारों को जो बाहर के ममालिक में हैं, या आप अपने मुल्क में भी सैटेलाइट पे देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। एशिया सैट 7 पे ज़िंदगी टीवी के तमाम प्रोग्राम आते हैं, आप उनको देख सकते हैं। ईमान का सफ़र प्रोग्राम आपके लिए हमेशा मंगल को UK के वक्त के मुताबिक 4 बजे और आजकल के पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक रात 9 बजे ये जो है 9 बजे मेरे ख्याल में है। इस वक्त 4-5 घंटे का जो है, तो आप इसको देख सकते हैं कैसे भी है। तो इसके लिए आप ज़रूर जहाँ जहाँ पे मिडल ईस्ट में आप अपना टाइम, हमारे UK के टाइम 4 बजे के हिसाब से आप ये प्रोग्राम देख सकते हैं। और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर हमें भेजें। हम इस प्रोग्राम में अगर ना हो तो हम अगले प्रोग्राम में भी आपके सवाल का जवाब देंगे। यहाँ पे हमारे पास एक सवाल है, शाहिद साहब हैं पेशावर से। लिखा है कि बाइबल में हमें खुदा की तख्लीक की हिफाजत के बारे में क्या तालीम देती है, और हम पाकिस्तान में कुदरती वसाइल के ज़िया को किस तरह रोक सकते हैं। तो हमने हमारा नेक्स्ट अब जो इसका सेगमेंट कह लें या हिस्सा था, वो कलाम की तरफ ही हमने आना था। अभी आएंगे, उसकी तरफ भी आते हैं, लेकिन हम आपके सवाल का जवाब अभी देते हैं। बादशाह शीना, अगर आप इसको जवाब देना चाहें कि बाइबल खुदा की तख्लीक की हिफाजत के बारे में हमें क्या तालीम देती है, और पाकिस्तान में कुदरती वसाइल के ज़िया को ज़ाया करने को हम किस तरह रोक सकते हैं। So most importantly, जो मैं आपके क्वेश्चन से अंडरस्टैंड कर रही हूँ, वो ये है कि द बाइबल इज़ वेरी क्लियर। खुदा ने हमें गार्डन ऑफ ईडन आदम एंड ईव को दिया, आदम और हवा को, और उसकी टेक केयर करने की ज़िम्मेदारी भी दी थी। एंड वो अब ज़िम्मेदारी हम सब की है, हमें अपने ज़मीन की टेक केयर करनी है। दैट इज़ लाइक अ गॉड गिवन क्रिएशन टू ईच वन ऑफ अस। ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हमने इसकी टेक केयर करनी है।
اور جب ہم اس کی ٹیک کیئر نہیں کرتے ہیں تو پھر نیچرل بات ہے کہ ہمیں اس کے کانسیکوینسز فیس کرنے پڑیں گے, اور اسی کے کانسیکوینسز ہم فیس کر رہے ہیں. اینڈ اٹس ناٹ نائس کہ ہم سب کو سفر کرنا پڑ رہا ہے اس وجہ سے, کیونکہ اگر ہم ببلکلی اگر ہم 1 ٹیموتھی چیپٹر 6 ورس 10 میں دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے the love of money is the root of all kind of evil. ہر کوئی اپنی فکر میں لگ پڑ چکا ہے. everyone's got in their mind that ہم کس طریقے سے بڑھ جائیں, ہمارے پاس اچھی گاڑی, اچھا گھر اور سب کچھ اچھا ہمارے لیے ہو جائے. ہمیں ایز اے ون بگ کمیونٹی رہنا پڑے گا, اور ہمیں جب ایک دوسرے کا خیال رکھنا پڑے گا, ایک دوسرے کی ٹیک کیئر کرنی پڑے گی, دین دا پاسبلٹی ہے کہ ہم اپنے سسٹمز کو بیٹر بنا سکیں اور لو آف منی سے دور رہ سکیں. ایک تو یہ گناہ ہے, اور دوسرا ہم لوگ انفارچونیٹلی صرف اکیلے ہی سفر نہیں کریں گے, ہمارے ساتھ ساری قوم سفر کرے گی. بالکل, آپ نے بالکل درست فرمایا. اور خاص طور پہ میں اپنے بھائی شاہد سے کہوں گا کہ دیکھیں خدا کا کلام بڑے واضح ہے, بڑا کلیئر ہے. زبور 24 اور اس کی پہلی آیت میں بڑے واضح طور پہ داؤد نبی فرماتے ہیں کہ زمین اور اس کی معموری خداوند ہی کی ہے, اور جہان اور اس کے باشندے بھی. سب کچھ جو ہے, زمین آسمان, ہر چیز کا خالق ہمارا خداوند, ہمارا خدا ہے. اور جو باشندے یعنی کہ ہم جو رہنے والے ہیں, یہ بھی ہم خداوندی کے ہیں. تو پھر ہمیں کیوں ان چیزوں کا جو خیال نہیں رکھنا ہے؟ اور ہمیں خاص طور پہ اس بات کو دیکھنا ہے, جو بھی پاسٹر کرسٹینا بھی بات کر رہی تھی, کہ دیکھیں پیدائش کی کتاب اس کا 2 باب 15 آیت میں لکھا ہوا ہے, اور خداوند خدا نے آدم کو کہا کہ آدم کو باغ عدن میں رکھا اور کہ اس کی نگہبانی اور باغبانی کرے. آدم کو یعنی کہ خدا نے انسانیت, ہم آدم سے بات انسانیت کرتے ہیں, کہ ہمیں خدا نے اس زمین کی باغبانی کے لیے, اس کی حفاظت کے لیے اور نگہبانی حفاظت کے لیے رکھا ہوا ہے. اور خاص طور پہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اس کو, ایک انگلش میں ورڈ آتا ہے ایکسپلائٹ کرنا, یعنی کہ وسائل کا غلط استعمال, اس کا جو غلط استعمال ہے, ایکسپلائٹیشن جو ہے, تباہ کرنے کے لیے نہیں ہمیں کرنا, بلکہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کیسے اس کو رکھ سکیں. اور ہم پاسٹر کرسٹینا جب بات ہم کرتے ہیں تو یہ ہمیں جب خدا نے دی جو چیزیں, تو یہ خدا نے ہمیں اسٹوارڈ بنایا, جو کہتے ہیں کہ ہمیں اس کا ذمہ دار ٹھہرایا, مختار بنایا, مالک نہیں. تو ہمیں اس بات کو خاص طور پہ دیکھنا ہے کہ ہم مالک نہیں, لیکن ہم مالک ہر چیز کے بن جاتے ہیں, بلکہ ہر ایک کی دوسروں کی چیزوں کو بھی ہڑپ کر کے خود مالک بننا چاہتے ہیں. تو آپ اس اسٹوارڈشپ کے تعلق سے خاص طور پہ کچھ بیان کیجئے, تاکہ ہمارے جو ہیں ناظرین جو ہیں خاص طور پہ پاکستان میں ان چیزوں کو اور بہتر طور پہ سمجھ سکیں. بالکل. سو لیٹس ٹاک اباؤٹ اسٹیورڈشپ. ایکچولی اسٹیورڈشپ ہے کیا؟ اسٹیورڈشپ از, خدا نے جیسے ہمیں کیئر ٹیکر بنایا ہے, انسان کو کیئر ٹیکر بنایا ہے, لیکن اٹس لائک اے مینیجر, بینگ اے مینیجر. آپ مینیجر ہیں, آپ اونر نہیں ہیں. اور جب آدم اور ہوا نے گناہ کیا تو کرس آیا اور زمین نے بھی سفر کیا. اور جینیسس چیپٹر 3 ورس 17 میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہاں پہ خدا نے کہا کہ کرس از اے گراؤنڈ بیکاز آف یو. اینڈ ناؤ ہمیں اپنی ذمہ داری, اپنی مس مینجمنٹ کی وجہ سے تب بھی لوز کرنا پڑا, لیکن اب بھی ہمارے پاس موقع ہے, وہ ہمیں موقعوں پہ موقع دے رہا ہے. آج پاکستان میں اسٹیورڈشپ کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے, اسٹیورڈشپ کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا جا رہا. جس طریقے سے ہم نے ڈیفارسٹیشن کے بارے میں بات کی کہ ٹریز کاٹ دیے جاتے ہیں, اور واٹر ویز پر الیگل کنسٹرکشنز ہو رہی ہیں, کرپشن کی وجہ سے فنڈز عوام تک نہیں پہنچ پا رہی ہے. ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ خداوند یسوع مسیح بہت جلد واپس آنے کو ہیں, اور وہ آ کر ہم سب سے حساب لیں گے.
بالکل. And that's exactly what managers are supposed to do. ان کی ڈیوٹی ہے کہ ہمیں مینیج کرنی ہے, ہمیں زمین کو مینیج کرنا ہے, ہمیں ان درختوں کو, اس پلانٹ ارتھ کو مینیج کرنا ہے. اور یہ ذمہ داری خدا نے صرف ایک انسان کو نہیں بلکہ ہم سب کو دی ہے. سو ہم سب کو ان آر اون ایبلٹیز جتنا بھی ہم کر سکتے ہیں, ہمیں اس مینجمنٹ کو مس مینج نہیں کرنا, بلکہ ہمیں اس انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ہاؤ کین وی ہیلپ دا پلانٹ ارتھ, کس طریقے سے ہم اس کو بہتری کی طرف لے جائیں اور ٹیک کیئر کریں. بیکاز ادروائز when he comes he will question each one of us, and if we have failed, یہ پرابلم ہے. بالکل. اور یہ ہمارے پاس ایک اور سوال بھی ہے, اس کو لے لیتے ہیں ساتھ ہی. پاکستان میں ماحولیات کی تباہ کاریوں کے دوران غریب اور کمزور طبقات سے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں. بائبل ہمیں ان کی مدد اور خدمت کے بارے میں کیا رہنمائی دیتی ہے؟ تو خاص طور پہ ہم نے جو پچھلے پروگرام بھی کیے, 3-4 ہمارے پروگرام اسی تعلق سے تھے, جس میں ہم نے بات کی تھی کہ کیسے مسیحیت جو ہے, جو سوسائٹل ایشوز ہیں, ہمارے معاشرتی مسائل ہیں, اس میں کیسے جو ہے مدد کر سکتی ہے. تو بائبل مقدس میں خاص طور پہ یسوع مسیح نے تمثیلوں میں بات کی, اور تمثیلوں کے میں خاص طور پہ توڑوں کے بارے میں بات کی, توڑوں کے بارے میں جو بات کی گئی, ٹیلنٹس کے بارے میں. تو وہ اس بات کو بھی اجاگر کرتی ہے کہ جو خدا نے جو کچھ ہمیں دیا ہے, ہمیں اس کے کلام کے مطابق اس کو استعمال کر کے ان سے اور توڑے کمانے ہیں. یعنی کہ ہمارے جو خوبیاں خدا نے میں دی ہیں, جو ہمیں مال دولت خدا نے میں دیا یا وسائل خدا نے میں دیے ہیں, ہمیں وہ بروکار لاتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے ہیں, لے کے جانے ہیں. اور ہم نے خاص طور پہ پچھلے پروگرام جو ہم نے کیے تھے اس میں ہم نے بتایا تھا کہ ہماری بہت بڑی بڑی جو آرگنائزیشنز ہیں ورلڈ میں, نیئرلی 80% آف دی ورلڈ چیریٹی جو ہے وہ کرسچن بڑے بڑے ادارے ہیں, جس میں ورلڈ کونسل آف چرچز ہے, جس میں کیتھولک ریلیف ہے, جس میں جو اور بہت سے کاریتاس کے اس طرح کے ادارے, اور ورلڈ ویژن کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے, اور دیر آر ہنڈریڈز آف دیم. اتنی بڑی لسٹ تھی جو میں نے پچھلی دفعہ بات کی تھی پچھلے پروگرام میں کہ ہم نہیں کرتے. یہ سارا ببلیکل ٹیچنگز ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں, اور ہمیں خاص طور پہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہمیں مدد کرنی ہے ایسے حالات میں جو ہے خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے. بلکہ میں پاسٹر کرسٹینا سے بھی کہوں گا کہ وہ اس میں بات کریں کہ کیسے کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں کیسے مدد کرنی ہے. تو یہ بائبل کی تعلیم ہماری یہی ہے کہ بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ اگر آپ ایک ہاتھ سے دیتے ہو تو آپ کے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ لگے. یہ ہم نے آج کل بہت ٹرینڈ ہے کہ ایک چھوٹا سا چیک دینے کے لیے میرے خیال اس سے زیادہ کا خرچہ کر دیا جاتا ہے میڈیا کو بلا کے دکھانے کے لیے. تو ہمیں دکھانے کے لیے نہیں, اصل خدا کے تعلیم کو پورا کرنے کے لیے. پاسٹر کرسٹینا, آپ اس پہ ذرا بات کیجیے گا کہ کیسے مسیحیت جو ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ ہم نے کیسے مدد کرنی ہے. بالکل. بک آف پرووربس میں ہم دیکھتے ہیں چیپٹر 19 ورس 17 میں لکھا ہوا ہے, whoever is kind to the poor lends to the Lord and he will reward them for what they have done. جب ہم کسی غریب کی مدد کرتے ہیں تو ہم خدا کو ادھار دیتے ہیں. جب ہماری حیثیت ہے, امثال کی کتاب میں سے, امثال کی کتاب 19 باب اس کی 17ویں آیت میں, ہم جب کسی غریب کی ضرورت مند کی مدد کرتے ہیں تو ہم ادھار دے رہے ہیں خدا کو. اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جب ہم خدا کو ادھار دے رہے ہیں تو وہ ہمارا ایسا خدا ہے, وہ ملٹیپلیکیشن کا خدا ہے, وہ ملٹیپلائی کر کے واپس دیتا ہے. جس طریقے سے اس نے 2 مچھلی 5 روٹیوں کو ملٹیپلائی کر دیا اور بہت لوگوں نے کھایا, اور آج بھی ہمارا خدا سیم ہے. ہی از دا سیم. وہ کل بھی یکساں تھا, آج بھی ویسا ہی ہے, اور آج بھی وہ ملٹیپلیکیشن کی طاقت رکھتا ہے. And we see that happen. متی کی انجیل 25 باب اس کی 35 آیت اور 40 میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ بہت صاف لکھا ہوا ہے کہ میں بھوکا تھا, مجھے کھانے کو نہیں دیا, میں ننگا تھا, مجھے پہننے کو نہیں دیا, میں پیاسا تھا, مجھے پانی نہیں دیا. اور ان باتوں کو نہ کرنے کی وجہ سے اگر آپ اس کو اینڈ میں پڑھیں تو عدالت ہو رہی ہے. اور اینڈ میں
ویری کلیئرلی وہ کہتا ہے کہ جنہوں نے یہ سب کچھ نہیں کیا ان کو آگ کی جلتی ہوئی بھٹی میں پھینک دو. سو دیٹ از سم تھنگ دیٹ ہمیں ریئلائز کرنے کی, انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے دیٹ دس از ویری سیریس. ان باتوں پر عدالت ہو رہی ہے. اگر آپ کی کیپیسٹی ہے, آپ کی ابیلٹی ہے, اگر آپ کر سکتے ہیں تو گو آؤٹ, ہیلپ دا نیڈی, غریبوں کی مدد کریں اور ہمیں ان کو دینا ہے. آپ نے بڑی اچھی بات کی. اور پاکستان میں یہ دنیا میں کہا جاتا ہے کہ چیریٹی کے لحاظ سے جو خیرات دی جاتی ہے وہ زیادہ ہے, لیکن بہت سا لوگوں کا جو چیریٹی کا معیار ہے وہ رشوت اور سمگلنگ اور دوسرے ذرائع سے کمائی ہوئی جو دولت ہے اس میں سے تھوڑا سا نکال کے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بڑی خیرات کر رہے ہیں. جو آپ نے بات کی کہ خدا آخری دنوں میں, ہم اس طرف جائیں گے ابھی پروگرام کے اگلے حصے میں, کہ ہمیں کیسے دا سیکنڈ کمنگ آف کرائسٹ کاہے کے لیے ہے, ہمیں اس پہ بھی بات کرنی ہے. کہ خدا نے جب ہمیں یہ دیا باغ عدن میں, پورا وہاں پہ لکھا ہے کہ ڈومینین مینڈیٹ دیا تھا خدا نے, اور پیدائش پہلا باب اس کی 26 آیت میں لکھا ہے کہ پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ کی مانند بنائیں, اور وہ سمندر اور مچھلیوں, آسمان کے پرندوں اور چوپاہوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رکھتے اختیار رکھیں. سو ایوری تھنگ, ہر چیز خدا نے انسان کے اختیار میں دی تھی, اور خدا نے جو اختیار دیا انسان نے اس کا غلط استعمال کیا. اور خاص طور پہ ہم پاکستان کی جب بات کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہ ہم دوسرے ملکوں کی تعریف کر رہے ہیں, ہم اپنے ملک میں جب برائیاں دیکھتے ہیں تو ہمیں دکھ ہوتا ہے, افسوس ہوتا ہے کہ ہمارا ملک کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا. مجھے ابھی تک یاد ہے کہ ایک دن میں اپنے گھر میں لاہور میں اسلام آباد میں DH2 سے نکل کے آفس تک جا رہا تھا, تو میرے جو ڈرائیور ساجد مسلم, بڑے عرصے سے میرے ساتھ 25-30 سال اس نے خدمت کی, تو میں اسے بتا رہا تھا, میں اپنی کلام پڑھتا ہوا جا رہا تھا, تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ جب لکھا ہوا ہے پرومس لینڈ کا, ملک کنعان کا, کہ وہاں 4 قسم کے پھل ہیں, وہاں یہ ہے وہ ہے, تو میں نے اس کو کہنا شروع کیا کہ یہ تو ہمارے ملک میں تو پتہ نہیں 20 سے بھی زیادہ قسم کے پھل ہیں. ہمارے ملک میں تو پہاڑ اور وادیاں اور چشمے, اس کا ذکر ہے کہ ملک کنعان میں آپ کو وہ ملیں گے. تو میں نے کہا ہمارے ملک میں تو کتنے ہی زیادہ وسائل ہیں جو ملک کنعان سے بھی زیادہ کے بتائے گئے ہیں, تو کیوں ہم جو ہیں اتنا پیچھے ہیں. اور بات وہی ہے کہ مس مینجمنٹ ہے, لوگ ہمارا جو ذہن ہے وہاں پہ کرپشن اور یہ چیز لوگ اپنا حق سمجھنا شروع کر دیا انہوں نے. اور یہاں پہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اپنا اختیار, میں بات کر رہا تھا کہ جو اختیار تھا ہم نے کھو دیا ہے, اور جو ہے, اور یہ ہمیں خاص طور پہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کس طرح جو ہے اب اس ساری چیز کو اس بات کی طرف آتے ہوئے کہ خدا نے جو کچھ دیا اس کا وہ حساب بھی کرے گا. یسوع مسیح نے جو بائبل میں تعلیمات دی, اس میں خاص طور پہ جو میں نے توڑوں کی بات کی تھی, وہ جو ٹیلنٹس دے کے ایک مالک چلا گیا, لیکن اس کی آگے لکھا ہوا ہے, یہ میں حوالہ بھی پڑھ دیتا ہوں, متی کی انجیل 15 باب 25 باب اس کا 14 سے 30 آیت تک ہے. تو 19ویں آیت کہتی ہے کہ جب وہ مالک واپس آیا تو اس نے ان سے حساب مانگا. تو ایک دن آئے گا جب حساب مانگنے والا آئے گا, اینڈ دیٹ از واٹ از کالڈ سیکنڈ کمنگ آف کرائسٹ, یسوع مسیح کی دوسری آمد. یسوع مسیح کی دوسری آمد جو ہے وہ اسی دن کا نام ہے جس دن اس کو روز حشر بھی لوگ کہتے ہیں, قیامت کا دن بھی لوگ کہتے ہیں. ظاہر ہے قیامت ان کے اوپر ہوگی جنہوں نے غلط استعمال کیے. آپ اس کے تعلق سے ضرور بات کیجیے. بائبل بہت واضح طور پہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں غریبوں کی سننی ہے. جیمز 5:1 کے اندر لکھا ہوا ہے, ناؤ لسن یو ریچ پیپل weep and wail because the misery that is coming on you. واقعی یہ بہت ہی قیامت کا دن ہی ہوگا جب خداوند یسوع مسیح کا سیکنڈ کمنگ ہوئے گی, اور بہت سے لوگ تیار نہیں ہوں گے, کیونکہ بائبل ہمیں واضح طور پہ بتاتی ہے کہ ہمیں تیار رہنا ہے. اور تیاری یہی ہے ہماری کہ ہم گریڈ کے اوپر اوور کم کریں, انجسٹس کے لیے جہاں پہ انجسٹس ہے وہاں پر بولیں, کیونکہ خدا کا ججمنٹ بہت ریئل ہے اور وہ بہت جلد ہونے کو ہے.
اور جو تو اپنے کان بند کر لیتے ہیں، غریبوں کی کرائے پہ کرپشن میں انوالو ہو جاتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے، بیکاز ہی از کمنگ ویری سون. اور جنہوں نے توبہ نہیں کی تو ان کے لیے واقعی یہ قیامت کا ہی وقت ہوگا. اس لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ نیچرل ڈیزاسٹرز کے بعد ریلیف ورک کرنا صرف ڈیوٹی نہیں ہے، یہ ہماری ایک اسپرچل اوبیڈینس ہے. ہمیں باہر نکلنا پڑے گا، ہمیں ریئلائز کرنا پڑے گا دیٹ یہ ہمارے لیے مسٹ ہے. یہ کوئی ٹیمپرری یا عارضی مطلب کہ نہیں ہے، وقتی طور پہ نہیں ہے. بالکل یہ ہمیں ڈیفینیٹلی مینڈیٹریلی کرنا پڑے گا. اور تبھی ہم جب سیکنڈ کمنگ ہوگی تو ہم وہاں پر کھڑے ہو پائیں گے. بالکل. اور ہمارا تعلق سے بات ضرور کریں گے. اور یہاں پہ یہ ہمیں ٹیچنگ ہے، کرسچن ٹیچنگ جس کی ہم بات کر رہے ہیں. آپ پہلا پطرس جو نئے عہد نامے میں، میں اس لیے بتاتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کچھ اگر دوسرے مذاہب سے بھی ہیں تو یہ بائبل مقدس کا جو حصہ ہے اس میں جو اپسلز ہیں، خطوط لکھے گئے ہیں، پہلا پطرس 4 باب 10 آیت میں، نیا عہد نامے میں، وہاں پہ جن کو جس قدر نعمت ملی ہے وہ اس سے خدا کی مختلف نعمتوں کے اچھے مختار کی طرح ایک دوسرے کی خدمت میں صرف کریں. ایک دوسرے کی خدمت یعنی کہ ایک دوسرے جو بھی ہمارے کانٹیکٹ میں آتا ہے، جو بھی ہمارے ساتھ تعلق کسی طرح بھی بنتا ہے، اپنے رشتہ داروں کی نہیں، اپنے عزیز اقارب کی نہیں، جو بھی ضرورت مند آتا ہے کس طرح ہمیں ان کی جو ہے وہ مدد کرنی ہے، ان کا ہر طرح سے خیال رکھنا ہے. ابھی آپ نے بات کی تھی 2005 کی، تو آپ یقین کریں کہ 2005 کے زلزلے میں تقریباً مجھے بہت سے بڑے اداروں نے ہمارے باہر سے بہت اماؤنٹس بھیجی. بہت 6 مہینے میں ایک دفعہ میں 7 ٹرک بھر کے جو ہے ہم ٹینٹس کے اور کپڑوں کے اور فوڈ کے لے کے جایا کرتے تھے. اور پھر تو 99% جو ہے وہ امداد جو ہے ہمارے غیر مسیحی یعنی کہ مسلمان بھائیوں میں گئی. اور ہمیں اس کا کوئی ملال نہیں بلکہ خوشی ہوتی تھی کہ ہم کسی طرح کام کر رہے ہیں. ہمارے باہر کے ادارے چل کے آتے رہے، یہاں پہ ان کے لوگ آتے رہے اور ہم ان کو لے کے جاتے رہے. تو آپ نے ذکر کیا تھا، مجھے ان دنوں میں جو بٹل کے کمانڈر تھے، کیونکہ میں نے وہ علاقہ سلیکٹ کیا ہوا تھا اس علاقے میں، تو انہوں نے مجھے ایک اپریسیشن جو تھا بہت بڑا ایوارڈ دیا. وہ میرے پاس آج بھی پڑا ہوا ہے، لیٹر بھی دیا، ایوارڈ بھی دیا. مجھے ابھی تک نام ان کا یاد ہے، کرنل زبیر تھے وہاں پہ، وہ تھے غالباً کرنل زبیر ہی تھا ان کا میرا ہر نام. اور موسٹ پرابلی اسی طرح 2010-11 کا جب فلڈ آیا اور اس میں بہت تباہی ہوئی تھی، تو بہت سا میرے اس وقت دوست جو ابھی ایئر مارشل فرحت ریٹائرڈ ہوئے، انہوں نے مجھے C-130 میں بہت زیادہ ہم نے سامان بھیجا ان علاقوں میں اور سارا کچھ کیا. اور انہوں نے مجھے اپریسیشن کا جو ہے ایک بہت ایئر فورس کی طرف سے جو ہے دیا گیا. اب یہ چیزیں وہ ہیں جو خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے. اور ہمارے پاس ایک سوال بھی ہے کہ جب سیلاب، زلزلے اور دیگر آفات پاکستان کو متاثر کرتے ہیں تو مسیحی ایمان ہمیں صبر اور امید اور دعا کے بارے میں کیا سکھاتا ہے؟ ایک چیز میں کہنا چاہتا تھا، آپ نے اچھا سوال مجھے جب بھیجا ہے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ایک بات ہمیں پہلے کلیئر کرنی ہے. یہ جو آج کل کے یہ جتنی آفات اور جتنے سیلاب اور جتنی یہ چیزیں ہو رہی ہیں، یہ ہماری اپنے ورڈ تو اچھا نہیں ہے، کرتوت ہیں جی، یہ اپنے غلط کاموں کی وجہ سے آ رہے ہیں. اگر ہم نے درخت زیادہ کاٹ دیے، آپ نے دیکھا پچھلے دنوں کتنی ویڈیوز چل رہی تھی کہ وہ پورا دریا لکڑیوں سے وہ جو ہے بڑے بڑے درختوں سے بھر گئے تھے. بڑے بڑے درختوں کے پانی نظر ہی نہیں آ رہا تھا، درخت ہی درخت نظر آ رہے تھے. وہ ایک جھیل، بہت بڑی جھیل جو ہے، اور جو ڈیمز میں جب وہ پانی پہنچا تو لکڑیوں سے وہ بھر گئے، بڑے بڑے درختوں سے وہ بھر گئے جو انلیگل کاٹے گئے. انلیگل کاٹ کوٹ کے جو وہ لوگ اپنے بیچتے ہیں یا چلاتے ہیں، ان علاقوں کے رہنے والے اپنا حق سمجھتے ہیں کہ وہ اس کو جلائیں اور سب کچھ کریں اپنی ایندھن کے لیے.
تو یہ چیزیں خاص طور پہ یہ پہلے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ آج کل کی اس طرح کی آفات جو ہیں وہ خدا کی طرف سے ہم نہیں کہہ سکتے کہ خدا نے بھیجی ہیں. یہ ہمارے اپنے کاموں کی وجہ سے ہم نے آبادی زیادہ کر لی ہے, ہم نے خدا کی تعلیم کے مطابق تدبیر نہیں کی ہے, اور پھر ہم نے وہ ایسی جگہوں پہ جہاں پانی کے گزرگاہوں پہ نالوں کے اوپر گھر بنا لیے ہیں, اور اگر وہاں تباہی آتی ہے اور وہاں پہ لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں, تو یہ خدا کا پلان نہیں. خدا کا پلان تو شروع سے انسان کے لیے باغ عدن میں ہی ایک اچھے ماحول اور اچھی چیز کے لیے تھا, اور خدا نے اسی کا مختار سے بنایا تھا. لیکن انسان نے, آدم نے وہاں بھی خدا کے پلان کو نہ جانا, اور آج بھی اس پلان کو نہیں جانتا. آپ پاسٹر کرسٹینا اس کے تعلق سے ضرور بات کیجئے. جو یہ سوال جو ہے کہ صبر کے بارے میں, امید اور دعا کے بارے میں کیا سکھاتا ہے, تو کلام تو ہمیں یقیناً یہ کہتا ہے کہ ہمیں ہر طرح کے حالات میں صبر کے دامن کو نہیں چھوڑنا, کیونکہ صبر سے امید پیدا ہوتی ہے, اور امید سے پھر ہم خدا کی طرف سے جو ہے وہ گفٹ ملتا ہے جو ہمیں اس جگہ تک لے جاتا ہے جہاں ان ساری چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے سہ سکیں. آپ اس پہ بات کیجیے. ایک چیز میں شیئر کرنا چاہتی ہوں, دیٹ جب آپ کلام جانتے ہیں, پڑھتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں ایز اے کرسچن ہماری کیا رسپانسبلٹی ہے, ہماری کیا ڈیوٹی ہے, اور جب ہم ان ڈیوٹیز کو نگلیکٹ کرتے ہیں اور نہیں کرتے ہیں, تو ہمیں یہ بات انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ہماری دعاؤں کو نہیں سنے گا. ہماری دعاؤں کو وہ تبھی سنے گا جب آپ اس کے کلام کو پڑھتے ہیں, اس کو سنتے ہیں, اس پر عمل کرتے ہیں, تو پھر آپ کی دعاؤں کے جواب بھی آتے ہیں. جب آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہر چیز ہم خدا کے اوپر نہیں تھوپ سکتے. ہمیں اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ کچھ چیزوں کی ذمہ داری ہمیں خود بھی رسپانسبلٹی لینی پڑے گی. جس طریقے سے آپ ابھی شیئر کر رہے تھے کہ واقعی یہ مین میڈ ہے کہ درخت کاٹے جا رہے ہیں, اور جو ہمیں یہ دنیا دی گئی ہے اس کی ہم ٹیک کیئر نہیں کر رہے ہیں, تو اس کے ریئل کانسیکوینسز بھی ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں. بالکل. جس طریقے سے آزایا 1:15 ہمیں بتاتی ہے کہ جب ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں دعا میں, تو ہمیں اپنی آنکھیں, میں ریڈ کرتی ہوں انگلش میں. When you spread out your hands in prayer, I hide my eyes from you. Even when you offer many prayers, I am not listening. Your hands are full of blood. یہ ہمیں یہ سایہ میں یہ بہت ہی اچھی آیت ہے. پہلا باب اور اس کی 15ویں آیت میں یہ لکھا ہے. پہلا باب 15ویں آیت میں اس کو اردو میں ہی پڑھتا ہوں کیونکہ بڑی افیکٹو آپ نے آیت پڑھی ہے. اور پہلی آیت اور اس کی پہلا باب اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے, یہاں پہ لکھا ہے, میں ان کی جب تم اپنے ہاتھ پھیلاؤ گے تو میں تم سے آنکھ پھیر لوں گا. ہاں, جب تم دعا کرو گے تو میں نہیں سنوں گا. تمہارے ہاتھ تو خون آلودہ ہیں. یہ بڑا پاورفل ورڈ ہے کہ جو خون آلودہ ہاتھ ہیں وہ جو ہے خون آلودہ مین کہ ہم نے جرائم پیشہ لوگ ہیں, کرپشن جو ہے, ہم اگر یہ خون آلودہ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم دوسروں کا حق مار کے, اور یہ ڈیفارسٹیشن جو درختوں کو جو ہے بغیر اجازت کاٹ کے, اور چوری اور رشوت ستانی اور یہ سارے کام جب ہم کر رہے ہیں, تو ضرور جو ہے وہ یہ چیزیں آتی ہیں. اور پچھلے دنوں جو ہے ہم دیکھ رہے تھے کہ میڈیا کے اوپر آتی ہیں ساری چیزیں کہ اب لوگ دریاؤں کے پلوں کے اوپر جا کے اور بکروں کی قربانیاں دے رہے ہیں, وہاں پہ کاٹ رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ بھئی اس پانی کو نہیں, آپ اپنے کاموں کو, جیسے اگلی ہی آیت جو اس سے آپ نے یہ حوالہ دیا ہے, اس کی نیکسٹ آیت اس کا حل دیتی ہے, اپنے آپ کو دھو اور اپنے آپ کو پاک کرو, اپنے برے کاموں کو میری آنکھوں کے سامنے سے دور کرو, بدفعلی سے باز آؤ, نیکوکاری سیکھو, انصاف کے طالب ہو, مظلوموں کی مدد کرو, یتیموں کی فریاد رسی کرو, اور بیواؤں کے حامی ہو,
اور میں یہاں دیکھتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ ہمارا معاشرہ جو پاکستان میں ہے، ہمارے خود بہت سے علماء جو اسلامک علماء ہیں، انہوں نے یہ فتوے دیے، یہ بہت سی باتیں کی ہیں انہوں نے کہ ہمارے اپنے ہی کاموں کے عذاب ہم پہ آ رہے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں. اور اگر آپ کو کوئی مجھے میرے پروگرام کو دیکھ رہا چاہے گا بھی تو میں آپ کو یہ حوالے دے سکوں گا، وہ پروگرام بھیج سکوں گا. تو یہ چیزیں ہمیں کرنی ہے. آپ نے جو ہے آخری منٹ ہے وائنڈ اپ بھی کیجئے، اور ساتھ آپ نے تھیسس بھی کیا تھا، مجھے یاد ہے اپنے لاء کی جب ڈگری آپ کر رہی تھی. ابھی تو آپ نے ماسٹرز کی کیا ہے، لیکن جب آپ بیچلرز کی کر رہی تھی ڈگری لاء کی، تو آپ نے پرسیکیوشن کے اوپر پاکستان میں تھیسس کیا تھا. تھوڑا سا کوئکلی بتائیے گا، ہمارے پاس وقت. سو میرا تھیسس یہی تھا کرسچن پرسیکیوشن کے حوالے سے، اور ہمیں اس چیز کو جاننے کی ضرورت ہے کہ خدا ہمارے بدلہ لیتا ہے. ہم اگر اپنے قوم میں اپنے مائنورٹیز جو کرسچنز وہاں پہ رہ رہے ہیں ان کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں، ان کی آوازوں کو دبا دیا جاتا ہے. اور میں نے دیکھا کہ گاؤں کے گاؤں، جب میں نے ریسرچ کی تو دیکھا گاؤں کے گاؤں جلا دیے گئے، ینگ کپلز کو جلا دیا گیا. اینڈ جب ہم اس طریقے کی پرسیکیوشنز کرتے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ خدا بدلہ لینا جانتا ہے. ہمیں توبہ کی طرف آنے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری دعائیں خدا نہیں سنے گا. ہمیں اپنے اعمال ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں خدا کے قانون پر اپنے آپ کو اس کے مطابق زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. نوح کے وقت میں بھی ایسا ہی تھا، لوگ ہنس رہے تھے، شادیاں ہو رہی تھیں، کھا رہے تھے، پی رہے تھے، سب کچھ نارمل چل رہا تھا. لیکن ڈسٹرکشن کیم اینڈ ایوری تھنگ واز ڈسٹرائڈ. سب کچھ ڈسٹروائے ہو گیا تھا. اور میں بس یہی سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ شاید ٹیمپرری ڈسٹرکشن ہے جو اس جہان کی ہے. جو اٹرنل ڈسٹرکشن ہے، اگر اس سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ وقت توبہ کا ہے، یہ وقت خداوند کے حضور جھکنے کا ہے اور اپنی زندگی اس کے حضور سرنڈر کر دینے کا ہے. اور تبھی ہم نیچرل ڈیزاسٹر سے بھی بچ پائیں گے اور اٹرنل ڈیزاسٹر سے بھی بچ پائیں گے. تھینک یو ویری مچ کرسٹینا، آپ نے بڑی خوبصورت کلوزنگ کی ہے اس کے لیے. اور میں آپ سے ضرور کہوں گا کہ کلام مقدس یقیناً ہمیں بتاتا ہے. میرا پچھلا ایک پروگرام تھا ایمان کا سفر 427 نمبر ہے، آپ اس کو ضرور دیکھیے گا کہ المسیح نے کیوں، اس کی دوسری آمد کیوں ہے، کیوں آنا ہے اور انہوں نے کیا کرنا ہے. تو اسی لیے آنا ہے کہ عدالت کا ایک دن ہے، اس کے لیے انہوں نے آنا ہے. سفید تخت کی عدالت کا ذکر ہے. عدالت ان کے لیے جنہوں نے یہ سارے کام کیے جو غلط کام ہیں، خدا سے دوری کے کام ہیں، گناہ کے کام ہیں، اور انسانوں پہ ظلم و ستم کے کام ہیں، اور اپنی ہی قوم سے غداری کرنے کی بات ہے. جب ہم یہ سارے کام کرتے ہیں، رشوت ستانی کرتے ہیں اور بہت سے اور گنونے کام کرتے ہیں، لیکن یسوع مسیح یہاں پہ ان کی عدالت کرے گا. وہاں پہ ان سب کو بھی جو اس کے ساتھ ایمانداری سے چلتے رہے، لکھا ہے کہ وہ کہے گا کہ اے میرے باپ کے مبارک لوگوں، آؤ میری دہنی طرف آؤ اور اس بادشاہی میں شامل ہو جو خداوند ہمارے خدا نے تیار کی ہے. رومیو 12 باب اس کی پہلی آیت کہتی ہے، پس اے بھائیو میں خدا کی رحمتیں تمہیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہے. یہی تمہاری معقول عبادت ہے. 5 دفعہ چلے جائیں، 2 دفعہ چلے جائیں، 10 دفعہ چلے جائیں کہیں عبادت خانے میں، اگر ہم نے معقول عبادت نہیں کی، اگر ہم زندہ خدا کے لوگ بن کے اس زندگی میں آگے نہیں بڑھے جو خدا ہمیں دیتا ہے اور جس طور پہ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس زندگی میں آگے بڑھیں، اگر ہم اس طور پہ نہیں بڑھے اور اپنا ہی خیال رکھنے کے لیے اور اپنی ہی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے دنیا پہ ظلم و ستم کرتے آ رہے ہیں، چلتے آ رہے ہیں، تو یقیناً ایک دن عدالت کا آنے والا ہے. پاسٹر کرسٹینا نے ابھی بڑی خوبصورتی سے بتایا کہ یہ تو ابھی وقتی جو ہیں آفات آ رہی ہیں، لیکن ایک ایسی آفت آنے والی ہے جس سے کوئی بچنے کا راستہ نہ ہوگا. آج خدا کا کلام آپ کو بڑے واضح طور پہ بتاتا ہے کہ یہ کلائمیٹ چینج، یہ دوسری جو ماحولیاتی آفات جو آ رہی ہیں، یہ ضرور پیش خیمہ ہیں اس بڑے وقت کے لیے جس کے لیے ہمیں تیار ہونا ہے. اور آج کا کلام آپ کے لیے یہی ہے کہ بس خدا کی رحمتیں یاد دلا کے آپ سے التماس ہے
کہ اپنے بدن ایسی قربانی کی نظر کو زندہ، پاک اور خداوند کو پسندیدہ ہو. خداوند آپ کے ساتھ ہو. آمین.